बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 3 नवंबर और दिन है मंडे का। 6-7 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। सबसे पहले और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ 27वीं तरमीम के हवाले से आपके साथ शेयर करूंगा कि 27वीं तरमीम का जो मुसवदा है इसके चंद नुकात सामने आ गए हैं कि तरमीम क्या की जा रही है। मजीद खबरों की जानिब बढ़ने से पहले कि क्या क्या खबरें होंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इससे पहले आपको जो 27वीं तरमीम का मुसवदा है ना जी, इससे रिलेटेड जो कुछ इसमें तब्दीली की जा रही है उसकी जो नुकात है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। एक तो नाज़रीन 27वीं तरमीम में आर्टिकल 243 के अंदर जो तरमीम है जी वो की जाएगी। ये बिलावल जरदारी है, इनकी जानिब से ट्वीट की गई है। अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो चंद मिनट पहले ही उन्होंने जो ट्वीट है वो किया और इस ट्वीट में बिलावल जरदारी की जानिब से ये बात लिखी गई है। आर्टिकल 243 के अंदर जो तरमीम है वो की जा रही है। अब आर्टिकल 243 क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 243 आपके सामने मैं पढ़ता हूँ जी तो आप सारा मामला समझ जाएंगे कि आखिर 27वीं तरमीम के अंदर ऐसा क्या बड़ा लाया जा रहा है जिसके ऊपर इतना ज़्यादा हंगामा बरपा है। आर्टिकल 243 के मुताबिक मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर माफ कीजिएगा, मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर यानी कि सदर मुमलिकत है और मुसल्लह अफवाज की कमान, इंतज़ाम और तैनाती से मुतल्लिक तमाम इंतज़ाम वफाकी हुकूमत के पास होता है। ये आर्टिकल 243 के अंदर लिखा हुआ है। सादा अल्फाज में अगर इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मुसल्लह अफवाज वफाकी हुकूमत के मातहत हैं। क्या 27वीं आइनी तरमीम मुसल्लह अफवाज की कमान इन्हीं के सरबराह को सौंपने जा रही है और सुप्रीम कमांडर भी फील्ड मार्शल होंगे। पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के रहे सहे इख्तियारात लेकर सदारत करने पर रजामंद हो गई है। जवाब सबको मालूम है। तो मामला ये है जी कि अगर इसमें तब्दीली की जा रही है तो इसमें मुमकिन तौर पर क्या तब्दीली हो सकती है। ये तब्दीली हो सकती है ना कि पहले सुप्रीम कमांडर के पास होती है और अब जो है वो वापस वो जो है वो फील्ड मार्शल जो हैं उनके पास चली जाएगी और पीपल्स पार्टी इसके ऊपर रजामंद ही होगी। तो यही मुमकिन तौर पर हो सकती है। बहरहाल जी 243 के अंदर जो तरमीम है वो हो रही है। फिर इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें सामने आई हैं आइनी तरमीम के अंदर। पहली तो ये जी कि आइनी अदालत का क़याम, चीफ जस्टिस आइनी अदालत, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल और जुडिशल कमीशन का भी सरबराह होगा। यानी कि अलहदा से पूरी आइनी अदालत बनाई जाएगी। अभी तो आइनी बेंच है ना, अलहदा कर दिया जाएगा, आइनी अदालत बनाई जाएगी। और आइनी अदालत बनाने का मतलब ये है जी कि शायद जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं उनको भी जो एक्सटेंशन है वो मिल जाए, क्योंकि वो इस वक्त सरबराह हैं। 30 नवंबर को उनकी भी रिटायरमेंट है। तो अलहदा अदालत बना दी गई अगर तो उसमें उन्हीं को एक्सटेंशन मिल जाएगी। ठीक है जी, आप भी इसकी जो सरबराही है वो करें। बहरहाल जी सरबराही तो उनके पास होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या फरीद साहब, उनको मजीद ये अब इख्तियार मिल गया जी कि वो आइनी बेंच, आइनी अदालत, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसके भी सरबराह होंगे। फिर इसके साथ ही जी आर्टिकल 200 जो है उसमें भी तरमीम की जा रही है और हाई कोर्ट के जजिस की ट्रांसफ़र में जजिस की रजामंदी वाली शिक जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। अब नाजरीन जस्टिस सरफराज डोगर साहब को लाहौर हाई कोर्ट से तो यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसके बाद उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। लेकिन इस सारे मामले में उनकी रजामंदी शामिल थी। लेकिन जिस तरह से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हो गए या दीगर जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज़ाद जजेस जो कि इस वक्त टफ टाइम दे रहे हैं, अब अगर उनकी मर्जी नहीं होती, अभी जो मौजूदा एक सिस्टम है तो उनका जो ट्रांसफ़र है वो किसी और अदालत के अंदर नहीं किया जा सकता। तो अब ये उसमें शिक डाली जा रही है जी, ये तरमीम की जा रही है कि उनकी जजेस की जो ट्रांसफ़र है उनकी रजामंदी के बगैर भी की जा सकती है। यानी कि अब क्या होगा जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इन जजेस को उठाकर किसी और अदालतों में जो है वो भेज दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी जो एक डेवलपमेंट है जी वो आज हुई है। और ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो अभी तक सामने आए हैं 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से। और 27वीं आइनी तरमीम कब होगी इस पर भी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ कि इजलास बुला लिए गए हैं। कौमी असम्बली का इजलास जो है वो परसों बुलाया गया है, जबकि सेनेट का जो इजलास है वो कल बुला लिया गया है। कहा तो ये जा रहा था जी कि आज ही 27वीं तरमीम के लिए इजलास बुलाया जाएगा। आज यानी कि मंडे वाले दिन कुछ सियासी जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से ये दावा किया गया था, लेकिन चले आज नहीं, इसी वीक का ही कर लें तो जो है वो मंगल वाले दिन सेनेट का इजलास बुलाया गया है
اور قومی اسمبلی کا جو ہے وہ بدھ والے دن جو اجلاس ہے وہ بلا لیا گیا ہے. اب اجلاس کیوں بلائے گئے؟ ہو سکتا ہے کہ ایک 2 روز 3 روز کچھ کاروائیاں چلیں، پھر اس کے بعد 27ویں جو ترمیم ہے وہ دونوں ایوانوں میں پیش کر دی جائے، اور یہ جو ترمیم ہے پھر دونوں ایوانوں میں چونکہ اکثریت ہے اس وقت تو وہ پاس بھی کر لی جائے. بہرحال جی ایک جو ریزن ہے اس میں تھوڑا سا لیٹ ہونے کی وہ یہ بھی ہے کہ ابھی جو پنجاب بار الیکشنز ہوئے ہیں نا اس کے مکمل طور پر نتائج سامنے نہیں آئے. تو یہ مکمل طور پر آ جائیں تو تب یہ جو ترمیم ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے تب یہ سامنے آ جائے گی اور سارے نکات اس کے جو سامنے آ جائیں گے اور اس کو پاس بھی کر لیا جائے گا. بہرحال جی ابھی ہم آپ کو جو خبر دے رہے ہیں جی 27ویں ترمیم کے حوالے سے، اور دوسرا جو اجلاس ہے جی وہ بھی کل اور پرسوں طلب کر لیا گیا ہے. اگلی خبر جو آپ سے شیئر کرنی ہے جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہے، اور خاص طور پر کے پی کے معاملے کے اوپر اس وقت بظاہر جو سرنڈر ہے وہ کر لیا گیا ہے اور اوائڈ کیا جا رہا ہے کسی بھی قسم کے آپ کہیں جی کہ ٹکراؤ آپ کہہ لیں، لیکن خیر کیا بھی جا رہا ہے اوائڈ اور نہیں بھی کیا جا رہا. نہیں اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے، اوائڈ اس طرح سے کیا جا رہا ہے جی کہ مطلب ہے کہ وہاں پر کچھ مطلب ہے کہ جیسا گورنر راج ہے اس قسم کا ایڈونچر کرنے کی جو کوشش ہے وہ نہیں کی جا رہی. خیر اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوشش کی گئی ہوگی لیکن ایڈونچر کر نہیں سکتے. تو اسد طور صاحب جی سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی جانب سے ایک بڑا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے، انہوں نے گفتگو کی ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب جارحانہ کھلاڑی میدان میں انہوں نے اتار دیے ہیں، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ اب لڑائی سے اوائڈ کرنا چاہ رہی ہے. ان کی طرف سے امن کی فاختائیں اڑائی جا رہی ہیں. سہیل آفریدی کی وجہ سے پی ٹی آئی کے پی میں متحد ہو چکی ہے، اس کا احساس اسٹیبلشمنٹ کو ہو چکا ہے. اس لیے فواد چودھری، مولوی محمود اور عمران اسماعیل کو شاہ محمود قریشی کے پاس بھیجا گیا جو بمشکل قریشی صاحب سے 10 منٹ ہی ملاقات کر سکے، اور انہوں نے ان تینوں میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی. ان کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی. ایسا لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چل چکا ہے کہ تصادم ہونے جا رہا ہے، وہ چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ایک بات تو طے ہے کہ سہیل آفریدی 26 نومبر کو اپنے گھر میں نہیں منائیں گے. احتجاج کس جگہ کرنا ہے اس کا پیغام بھی پہنچ چکا ہے، وقت آنے پر اس کا انکشاف جو ہے وہ ہونے والا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اس وقت یہ نہیں ہو رہا کہ وہ کوئی لڑائی نہیں چاہتے، اس وقت چیزوں کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. مطلب ابھی نہ ہو، نومبر کا مہینہ گزر جائے پھر اس کے بعد جو ہے وہ بے شک تصادم ہو جائے، لیکن نومبر کے مہینے میں ہی کال دی جانی ہے، نومبر کی ہی جو ڈیٹ ہے جی وہ دی جانی ہے. اس پر اعلان پہلے کر دیا گیا کہ نومبر کو ہم نکلیں گے، اور ممکنہ طور پر 26 نومبر جو ہے وہ 26 نومبر کے حوالے سے بھی آپ کو ذرائع سے بتاتا چلوں جی کہ پورے ملک میں جو احتجاج کی کال ہے وہ دی جائے گی. اب اگر سارے مل کر ڈی چوک آتے ہیں، اسلام آباد آتے ہیں تو مشکل ہوگا جی، مطلب ان کو روکنا آسان ہو جائے گا کہ ایک ہی جگہ پر وہ اکٹھے ہوں گے، لیکن اگر پورے ملک میں ہوتا ہے تو پھر اس کو روکنا اب مشکل ہو جائے گا. تو اس چیز سے بیسیکلی اوائڈ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ نومبر کا مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے 127ویں ترمیم کے حوالے سے بھی، اور دوسرا جو ایکسٹینشن کچھ ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی. تو اس وجہ سے جی یہ جو پالیسی اور جو چیزیں ہیں جی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں جی وہ سامنے آ رہی ہیں. اگلی خبر جو آپ سے شیئر کرنی ہے وہ ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ نے کچھ رابطے کیے ہیں کے پی کے میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں. خبر یہ ہے جی کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے جو جرگہ ایک بلایا ہوا ہے، اس جرگے کو کرنے کے لیے انہوں نے کچھ اپنی جو وہاں پر اپوزیشن کی جماعتیں اے این پی، مولانا فضل الرحمان اور دیگر ان سے رابطے کیے ہیں اور ان کو اکٹھا کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. تو اب خبر یہ ہے جی کہ ان سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطے کر کے تو ان کو کہا ہے جی کہ آپ سہیل آفریدی کا جو جرگہ ہے جی اس کے اندر آپ نے شمولیت نہیں کرنی تاکہ جو سہیل آفریدی کا جو جرگہ ہے جی وہ ناکام ہو جائے. بہرحال جی منیر فاروق صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ سہیل آفریدی کو جھٹکے دیے جائیں گے، الٹا ہو یہ رہا ہے کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ اس وقت جھٹکے کے اوپر جھٹکا جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ مریم نواز کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں. پہلے آپ خبر سن لیں پھر دیگر معاملات کی جانب جو ہے وہ بڑھتے ہیں. یہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ہیں جی، انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کل جب فیلڈ مارشل صاحب کی لاہور آمد ہوتی ہے تو اس سے پہلے پورے کنٹونمنٹ کو مریم نواز کے بینرز سے صاف کر دیا جاتا ہے. مریم نواز کے بینرز کچھ عرصہ پہلے ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں جی ان کی جانب سے خود لگائے گئے تھے. اب ان کا چہرہ کنٹونمنٹ کی حد تک صاف کیا جا رہا ہے کیونکہ اب وہ دل سے اتر گئی ہیں. اچھا مریم نواز کے حوالے سے ایک دعویٰ ابھی تو یہ شہزاد اکبر صاحب کر رہے ہیں کہ وہ دل سے اتر چکی ہیں. اس سے پہلے محسن بیگ صاحب جو ہیں ان کی جانب سے بھی اسی قسم کا جو دعویٰ تھا جی وہ کیا گیا تھا کہ جو سیم پیج ہے نا وہ پھٹ گیا ہے. اور دوسری طرف مطلب ہے کہ
یہ جو 87 ترمیم ہے اس میں بھی جو اختیارات ہیں وہ بھی سارے مل جائیں گے، تو پیچھے پھر جو یہ ضرورت ہے نا چنتخب کی، وہ ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر فواد چودھری اور دیگر کے ذریعے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو ملا کر ایک فیس جو ہے وہ سامنے لایا جا رہا ہے، اس سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے نا، یہ چونکہ عوام کی نظر میں بھی اتنے زیادہ گر چکے ہیں نا کہ یہ مطلب ہے کہ فارم 47 کے علاوہ تو آ ہی نہیں سکتے، تو ان کو فارغ کر کے تو ان کے اگینسٹ کچھ نہ کچھ کاروائیاں ڈالی جائیں تاکہ عوام کی نظر میں خود کو صاف کیا جائے اور کچھ نئے چہرے پی ٹی آئی کا بتا کے سامنے لائے جائیں اور دوبارہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کو یا عمران خان صاحب کو مائنس کیا جائے۔ تو یہ اس وقت بظاہر جو کوشش ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن ایک بات تو میں بڑے شوق سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی جو بھی کوششیں ہیں نا وہ ناکام ہی ہوں گی۔ ماضی میں بھی مطلب 2-2.5 سال سے ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں، 3 سال سے کیا کوشش نہیں ہوئی، کیا کوشش نہیں ہوئی، سب کچھ آپ نے کر کے دیکھ لیا۔ عمران خان صاحب کا نام تک لینے پر آپ نے پابندی لگا دی، لیکن اس کے باوجود ہر ٹاک شو جو ہے وہ آپ کا بانی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے شروع ہوتا ہے، ہر ٹاک شو انہی کے گرد جو ہے وہ گھومتا ہے۔ تو یہ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں، اس میں بھی ناکامی ہوگی، لیکن یہ دو طرف سے اب چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ شہزاد اکبر بھی مریم نواز کے والے سے دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ تصویریں اتار لی گئی، اور محسن بیگ کی جانب سے بھی اسی طرح کا جو دعویٰ تھا جی وہ کیا گیا تھا کہ جو سیم پیج ہے وہ پھٹ گیا ہے۔ اگلی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جی، کچھ آفرز مزید دی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کو، اور اب آفرز جو ہے بلکہ آفرز کے اوپر آفر دی جا رہی ہے، اور یہ سلسلہ بڑا تیز ہو چکا ہے، اور بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور بشربی صاحبہ دونوں کو بنی گالا جو ہے وہ شفٹ ہم کرنے کے لیے تیار ہے، ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں، لیکن مسئلہ اس وقت یہ ہے اور ان کو بھی میرے خیال سے سمجھ نہیں آ رہی۔ عمران خان صاحب تو اس چیز کے اوپر صاف انکار کر چکے ہیں جی کہ کوئی آفر مجھے قبول نہیں ہے، میں شفٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دیکھیے جس بندے کو حکومت کی آفر کی گئی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر وہ حکومت بنا لیں، خود وہ پیچھے بیٹھ جائیں، تو انہوں نے وہ ایکسیپٹ نہیں کی، تو اتنا عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا، تو اب کہاں سے آپ کی آفریں ایکسیپٹ جو ہے وہ ہوں گی کہ اب جو ہے وہ بنی گالا جو ہے وہ شفٹ کر دیں۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے جی کہ ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے، یہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس وقت عمران خان ان کے لیے ایک مطلب ہے ڈر کی علامت بن چکا ہوا ہے۔ یہ ایون کہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اگر اکٹھے بھی ہیں نا تو وہ بھی عمران خان کے ڈر کی وجہ سے کہ ہم علیحدہ ہوئے تو عمران خان آ گیا تو پھر ہمارا جو ہے وہ کیا ہوگا، تو اس لیے یہ چاہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کہیں نہ کہیں پر جو معاملات ہیں وہ سیٹ ہو جائیں۔ اور معاملات کس طرح سے سیٹ ہو سکتے ہیں؟ اقتدار سے یہ ہٹنا نہیں چاہتے ہیں، مینڈیٹ خان صاحب کو واپس نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو پیچھے یہی ہے جی خان صاحب آپ بس مطلب ہے کہ بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں، آپ مطلب ہے جو کچھ چاہیں گے آپ مطلب عیاشی کریں، بس ہمارے اقتدار کو جو ہے وہ چھوڑیں۔ تو عمران خان صاحب کا تو مقصد یہ نہیں ہے، عمران خان صاحب تو حقیقی آزادی کے نظریے کے ساتھ جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت جیل میں، اور عوام بھی ساری ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے۔ تو بہرحال جی یہ کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ کوششیں اب تیز ہو چکی ہیں، خاص طور پر سہیل آفریدی کے آلے کے بعد یہ جو ڈر ہے جی اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے کہ اب تو کے پی بھی ہمارے ہاتھ سے اس کا جو کنٹرول ہے جی وہ بھی نکل چکا ہے، وہاں پر بھی جو لوگ ہیں وہ ٹاٹ گئے ہیں۔ سہیل آفریدی عمران خان صاحب کو جو کھلاڑی ہے اوپر سے وہ جو ٹیم لے کر آیا وہ بھی وہی نظریاتی ٹیم ہے، تو وہاں پر تو اب ہم کسی پنگا لینے کے جوگے بھی جو ہے وہ نہیں رہے، اور اگر وہاں پر کچھ اس قسم کا ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر کے پی کی لوگ جو ہے وہ ہم کو نہیں چھیڑیں گے۔ تو یہ پھنسے ہوئے ہیں جی ہر طرف سے، آپسی بھی ان کی لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز والا وہ جو ایک رپورٹ ہوا کہ جس پر مریم نواز نے حمزہ شہباز سے فون پر ہی کہا کہ چیخو مت، اور فون جو ہے وہ بند کر دیا، تو آپسی معاملات بھی ان کے یہ گڑبڑ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ تو دیکھیں جی اس پر مزید کیا ڈیٹیلز تفصیلات سامنے آتی ہیں، آپ سے چیزیں شیئر کرتے رہیں گے۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، رائے کا اظہار کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔